अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फेस टू फेस के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक है इट्स एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि इसको टच करना जो है कम से कम मैं समझता हूं कि न्यूज़पेपर्स के जो काम करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करने वाले इसको बहुत कम टच करते हैं, बल्कि टच करते ही नहीं हैं। आज हम बात करेंगे जर्नलिज़म के ऊपर, जिसे सहाफ़त भी कहा जाता है, उसमें लोगों को पेश आने वाली प्रॉब्लम्स और उनकी वजह से जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो इंस्टीट्यूशंस को आती है, और जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने स्टीम गेस्ट जो मेरे साथ हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं। जेन्युइन इसलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोग अपने साथ जर्नलिस्ट If you consider me genuine. yes you are मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, वेलकम टू द शो जी। Thank you, sir. शाजिया चीमा है, एनालिस्ट हैं। शाजिया, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करूंगा, मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि व्हाट जर्नलिज्म इज, सहाफ़त है क्या? सहाफ़त की अगर काशिफ साहब डेफिनेशन की बात करें, वो फिर आपके सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो सुन के हंसेंगे। नहीं, मेरा प्रोग्राम आपको पता ब्लंट होता है, आप यू कैन से व्हाट यू वांट। नहीं, ओपनली बात करें। हाँ, तो वो सहाफ़त की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो है कि जी ख़बर इकट्ठी करना, उसका एनालिसिस करना और फिर उस ख़बर को पहुँचाना, ये 3 काम होते हैं। अब ख़बर इकट्ठी करने पे, ख़बर का एनालिसिस करने में और ख़बर जो है वो आम बंदे तक पहुंचाने में, वो 3 मरहलों से जब गुजरती है तो फिर उसमें कितनी टेम्परिंग होती है, कितना उसके अंदर। टेम्परिंग तो बात की बात है ना, असल तो वो है कि मतलब एक जगह से आप कोई एक्सक्लूसिव जो है बिल्कुल वो उसी तरफ मैं आ रही हूँ कि जो ख़बर है वो आपको मिल गई तो फिर वो आपके हाथ में अमानत है, राइट, और वो अमानत आपने कैसे पहुंचानी है, ये फिर आपकी पेशा वराना सलाहियत है, ये फिर आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी है कि आप उसे कैसे पहुंचाते हैं। हमारे साउथ एशिया में आजकल जो ख़बर के नाम पे हो रहा है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। तो किया जाता है, जो बिल्कुल ट्विस्ट किया जाता है उस पर। मैं उस मामले में बहुत जूनियर हूँ, बल्कि देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ी लंबी ये दास्तान है जो सहाफ़त की, जिसमें हम गुजरे हैं, एक बड़ी लंबी सुरंग में से गुजरे, जिसमें लोगों के साथ लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, पुरअमन पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तहत। लेकिन ये था कि चूँकि खबर जब हाथ आती है तो वो अपना फिर उसका जोर तो होता है ना, वो कहती है कि भाई अब छपनी चाहिए। उसकी तहकीक के लिए जब हम निकलते हैं, किसी से वर्शन लेते हैं, तो वर्शन के बाद फिर हम पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, दबाव भी आता है, कहीं ना कहीं से कोई टेलीफोन भी आ जाता है कि भाई ये खबर नहीं चलानी, ये चलानी है, और उसको क्या करना है। मुझे एक थोड़ी सी दिलचस्प बात भी बनाए इसको। हमारी एक बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ातून, उनके मियाँ भी हमारे साथ एडिटर हैं मेरे अपने ही शोबे में। तो वो एक दिन कहा कि भैया नहीं, आप खबरें कहाँ से लाते हैं? मैं क्या, भाभी एक नलका है यहाँ हमारे दफ्तर के करीब, उसके नीचे हम बैठ जाते हैं, ऊपर से खबरें आनी शुरू हो जाती। ये भी तो खबर असल में क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। असल में बात तो ये है कि शादिया साहिबा भी इसको मुझे बियर आउट करेंगी। असल में ये है कि हर एक्टिविटी जो ह्यूमन है वो खबर है। जैसे हम पढ़ाते हैं, मैं खुद भी यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ पढ़ाता रहा हूँ, तो हम कहते हैं जी न्यूज़ वर्दी जो आइटम है वो लेके आए, उसको फिर प्रोब करें, फिर उसको इम्पार्शियलिटी के साथ। अब ये जो सवाल है, हम लोगों को कहते हैं जी गैर जानबदार। बात मुझे बिल्कुल उनकी बड़ी अच्छी लगी, इसमें आपने दिल की बात करूँगा। 100% गैर जानबदार आप कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर कोई लाइक्स डिसलाइक्स कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए फिर भी देखिए, जैसे एक तलवार शमशीर जन है, उसके हाथ में शमशीर है, उसको तरबियत दी जाती है कि कहाँ शमशीर नहीं चलानी। एक अच्छा वकील है, उसको तरबियत दी जाती है कि हर बात नहीं कहनी। इसीलिए मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि हर बात नहीं लिखने वाली होती, लेकिन पहले उसको परखा जाए, देखा जाए उसके रेपरकशंस क्या हैं। और क्योंकि आपके हाथ एक नंगी वायर है, एक आपने यानी बाज़ औक़ात मुझे आपका कोई राज कोई भेद पता है, तो उसको किस तरह देना है। पब्लिक प्रॉपर्टी, अखबार एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी आपने, मैं शुगर कोटिंग नहीं कहूँगा, मैं कहूँ तहजीब के और तमद्दन के दायरे में रहते हुए इंटरेक्शन की जो असूल है, सच में पहुंच जाए, किसी की रेगुलेशन भी ना, और उसके लिए रास्ते होते हैं। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं, आप देखती हैं जर्नलिस्टों को, अब ये बड़ी मतलब ये बेसिक बात है कि कोई भी न्यूज़ है, किसी किस्म की भी है, अगर आप वो मतलब अगर पहुँचा रहे हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन सोशल मीडिया में, तो उसमें ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखती हैं, ये सारे एथिक्स नज़र आते हैं आपको यहाँ पे? बेसिक एथिक्स जो हैं हमारे यहाँ तो बहुत बहुत
ان کو فلاؤٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا ہے تو اس میں جو میجر وجہ سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی رول آف ایتھکس پریسکرائبڈ ہیں ہی نہیں. اور اگر آپ پیمرا جو ہے وہ رول نہیں ہے بیسیکلی، وہ تو یہ ڈوز اور ڈونٹ کی لسٹ ہے، اس میں وہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں بتا. بالکل. اور اس کی پھر اگر بہت ڈیٹیل میں پھر پیچھے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے تو ہمارے جو جرنلسٹ صاحبان ہیں، آپ دونوں سے بہت معذرت کے ساتھ، وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. ان کے پاس، اس پہ بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے. تو اچھا، آپ جب ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کی بات کرتی ہیں تو انفارچونیٹلی میں جب دیکھتا ہوں ینگسٹرز آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، اور وہ انہوں نے بی ایس بھی کیا ہے، کسی نے ایم اے کیا ہے، تو ان کا نالج تو جو انٹلیکٹ لیول تو بہت دیر کی بات ہے، جو نالج لیول ہے وہ زیرو ہوتا ہے. They cannot write a single line even, you know. یہ کاشف صاحب، یہ تو ہمارا پورا ایک ایجوکیشن سسٹم کا، نہیں یہ تو ایجوکیشن سسٹم کا ہے. یہ تو بہت پرانی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کتنی واسٹ اسٹڈیز ہے، ہمارا بی اے پڑھا ہوا ایک سمپل اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. یہ بات تو ہم اس کے ساتھ کرتے ہوئے کر رہے ہیں. لیکن اب 4 سال کی لاکھوں روپے دے کے بچے کے ماں باپ جو ہیں، لیکن اسی میں سے، لیکن یہ جواز نہیں ہے. دودھ بیچنے والے اور اخبار پھینکنے والے جو ہیں وہ 7 سے 11 تک کے ٹائم میں، جو پرائم ٹائم ہے، اس میں اپنی اگنورنس سے پوری قوم کو جو ہے وہ ڈپریس کریں. یہ اس بات کا جواز نہیں ہے. ہمیں انہی اسٹوڈنٹس میں سے، انہی 4 سالہ ڈگری اسٹوڈنٹس میں سے آپ جیسے لوگوں کو ڈھونڈنے پڑیں گے، انہیں انڈکٹ کرنا پڑے گا، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. کیونکہ بہرحال اب جو دور چلا آ رہا ہے اس میں اس کی ایکیڈیمکس کو جاننا بہت ضروری ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا انفارچونیٹلی پان کی دکان کا سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارے ٹاک شوز کا، تو اب لوگ ہو گئے ہیں اویئر، لوگ خود سے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. یہ سب چیزیں وہ چاہتے نہیں ہیں. اب ایکیڈیمک ریسرچ بیسڈ کویسچن چاہیے، رائٹ کویسچن چاہیے، اور سامنے بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو آنسر دے گا. تو بالکل یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہی ہوں، چلو جی ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ہے. اگر اجازت دیں آپ کا سوال لینے سے پہلے میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. وہ مثلا میں کچھ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا تھا، تو جاتے ہوئے میں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جب ملاقات کی تو انہوں نے میرے سامنے ایک ماڈیول رکھ دیا، کورس آف اسٹڈیز وغیرہ. بہرحال میں نے انہیں کہا کہ مجھے تھوڑا سا لی وے، یعنی فریڈم دیں ذرا اپنے طور پہ، کیونکہ میں نے تھیوری اور پریکٹس کو مرج کرنا ہے، انٹیگریٹ کر کے. میں بچوں کے سامنے گیا، میں نے کہا بچوں بات سنیں، آپ ماسٹرز کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یو آر میچور گرون اپ، لڑکے لڑکیاں تھے. میں کوئی نہ خطبہ دینے آیا ہوں تو نہ کوئی بہت بڑا کوئی لیکچر دینے آیا ہوں. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ نیوز ورلڈ کیا ہے اور تھیوری یہاں مجھے کیا کہی گئی ہے پڑھانی، اس کو انٹیگریٹ میں نے کیسے کرنا. وہ جو ڈفرنس ہے وہ اصل میں یہ چیلنج ہمارے اساتذہ قبول نہیں کر رہے. وہ کر رہے ہیں کہ وہ ماڈیول ملا اور ماڈیول کے اوپر میں کچھ ایڈ کرنا آپ کی اجازت سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں جو ہیں وہ پریکٹیکل فیلڈ کے لوگ ہیں، میں ایکیڈیمیا سے ہوں. ہم جو چیز دیکھتے ہیں، جو ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ویلکم نہیں ہیں، اور یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں ایکیڈیمک سنوبری کا دیکھنا پڑتا ہے. کلیش آف انٹرسٹ ہے، کلیش آف انٹرسٹ ہے. پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے شاید کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. بالکل کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، بالکل. اور اپنی کمپارٹمنٹ سے مورچہ بند ہو گئے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی فیٹل ہے. اب آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا، میں نے یہ چیز دیکھی بہت سے جگہوں پہ، یہ تو خیر ریگولر مطلب لیکچرز دیتے ہیں، تو مجھے بھی لیکچر دینے کے لیے ایون لمز میں بھی بہت دفعہ بلایا. میں نے جو دیکھا کہ جو ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں یا ان کو پڑھانے والے ہیں، ان کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے موسٹلی. اور وہ کاشف صاحب اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ میڈیا پہ ویلکم نہیں ہیں. وہاں پہ ہم نے یہاں پہ سو کالڈ دگج بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ بیٹھ کے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہے چلے جاتے ہیں. اور فیس ویلیو جو ہے انفارچونیٹ ایک اور بھی چیز ہے کہ پنجاب یونیورسٹی دیکھیں سب سے پرانا تو ڈپارٹمنٹ میڈیا اسٹڈیز کا وہی تھا. اچھا، وہاں پہ جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم تو شرم سے پانی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یار، ان کا تو میڈیا میں کوئی نام بھی نہیں ہے، ان کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، انگلش تو خیر بہت دور کی بات ہے، انگلش کوئی ہمارے لیے کوئی آنر نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے. دلچسپ بات بتاؤں تھوڑی سی. میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، ماسٹر کے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ سر ہمیں آپ میڈیم آف جو ایگزامینیشن ہے وہ اردو کا کر لیں، آپ ہمیں انگلش کا تھا. وہ میں کہا چلیں، ان کا آپ کو اختیار ہے، میں کہا چلیں جو اردو میں سوال جواب دینا چاہتے ہیں.
اب میں نے اس میں کوئی ایک سوال کیا تھا کہ کسی فائر ورکس کی فیکٹری ہے, اس میں آگ لگ گئی ہے. اب وہ جو اسٹوڈنٹ تھی نا بچی, اس نے لکھا امتحان والے پیپر میں, اس نے لکھا کہ آتش زدگی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. آپ جیسے امیجن اب اس میں کیا کریں گے؟ اب جب معیار یہ ہوگا, یعنی کہ میں نے اتنی فریڈم بھی دی انہیں, تو دیکھیں ہمارے ہاں جب تک سٹڈی کرنے کا رجحان, یہ ہمارے مذہب نے بھی سکھایا. لیکن ہم تھوڑے سے سائڈ ٹریک ہو جائیں گے. بات پھر وہی ہے کاشف صاحب کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمارے میڈیا کو نئے چہرے چاہیے. یہاں سے یہ نئے جو ٹی آر پی لانے والے اینکر پرسن ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے. اور یہ جو ڈپریشن, جو انارکی اور جو ایجنڈافائڈ تھنگس, جو پروموشن ان کی ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی بہت سخت ضرورت. اچھا, آپ یہ بات بڑی ایزیلی کہتی ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ کتنا بڑا کاٹل ہے یہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں. اور مطلب میڈیا کو انہوں نے جو ہے نا جی ہائی جیک کیا ہوا, اور یہ اب محسوس ہوتا ہے. اچھا, یہ ہم جیسے بندوں تک اب یہ محسوس ہوتا ہے. ہم ان میں رہتے نہیں ہیں, لیکن یہ بات اب کیونکہ آپ پڑھاتی ہیں, آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ میڈیا اسٹڈیز میں وہی لوگ ہونے چاہیے جو پریکٹیکل کام کر رہے ہوں, وہ پڑھائیں ان کو. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور اس کی طرف سے اگر نہیں پڑھاتے تو اسپیشلی پرائیویٹ کالجز, یونیورسٹیز جو ہیں, ان کے اوپر جو ہے کوئی کمپلشن لگائی جائے گورنمنٹ کی طرف سے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری یونیورسٹی جو ہے, یونیورسٹی آف پڑھایا جاتا ہے. نہیں سر, وہ یونیورسٹی آف لاہور نے اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا, جہان جی مجھے پتا جی, کہ کولیبریشن کریں گے ہم, پریکٹس اور ہم تھیری کو لے کے چلیں گے. لیکن ہوا کیا کہ پھر وہ دو لوگ جو ہیں وہ دونوں فلورز پہ بیٹھے رہ گئے. آپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی, تو پھر ہم میوچ. خیر وہ تو میں وہ جانتا ہوں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ تو خیر مطلب وہ بھی کون سی صحافت کر رہے ہیں جہاں پہ وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہ خوش آمدی لوگ بیٹھے ہوں اور لوگوں کے کالم کے ساتھ ریپ کر رہے ہوں, ایجنڈا سیٹنگ. لیکن کاشف صاحب کوشش تو کی نا انہوں نے. نہیں, وہ کوشش دیکھیں, میں ایک چیز کے خلاف ہوں, میرے شاید ایگری کریں گے کہ افسوسناک عمل جو ہے پاکستان میں یہ ہے کہ تعلیم بیچنے والے میڈیا میں گھس آئے. جی جی, اس سے کتنا نقصان پہنچا جی مجھے نہیں دیکھیں بالکل, بلکہ سب کچھ بیچنے والے, سب کچھ بیچنے والے, یہ زیادہ بہتر رہے گا. جو بیچنے والے آ گئے نا میدان میں, دکاندار آ گئے. بالکل یہ لفظ بلکہ زیادہ مناسب ہے کہ اگر آپ دیکھیں میڈیا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے, اٹس بگ رسپانسبلٹی. میں بلکہ اس کو کبھی کہتا ہوں, کبھی کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہو, کہ یہ آپ کے کاندھے پہ سلیب ہے, آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور پبلک اوپینین کو بھی آپ دیکھیں نا, پبلک اوپینین کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا بھی بھار بوجھ آپ پر, یعنی آپ نے نالج بھی سیکھ کرنی ہے, اس کو ساتھ دینا بھی, آن دی جاب اورینٹیشن بھی ہے, آن دی جاب اپلیکیشن آف مائنڈ بھی ہے. یعنی ایک وقت میں آپ 4-5 کام کر رہے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو, ادروائز ہم نہیں کر رہے ہیں, ورنہ یہ بندر کے پاس ادرک ہے. اسی پہ آپ سے جواب لوں گا, کمرشل بریک کا ٹائم ہے, کہ جو نان پروفیشنل لوگ آ گئے, جیسے ہم اگر میر شکیل الرحمان سے بہت 100 اختلاف ہو سکتا ہے ان کی کرپشن کے اوپر, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ہے تو جرنلسٹ ہے نا جی, مطلب وہ انہوں نے سیکھا, انہوں نے اخبار چلایا, اپنے چینل چلایا. تو یہ جو نان پروفیشنل لوگ آئے, اس کا کتنا امپیکٹ پڑا آج کے میڈیا پہ. ویورز یو واچنگ فیس ٹو فیس, اسٹے ٹیونڈ. ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. شازیہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ نان پروفیشنل لوگ جیسے آ گئے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں, میں نے بلیو می کہ میں نے اپنی گاڑی پہ آج تک کبھی میڈیا یا پریس نہیں لکھا ہے. دودھ بیچنے والا بھی جو ہے وہ بھی لگا رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون لوگ میڈیا لگایا ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ٹرینڈ چلا, اس نے کیا جرنلزم میں بگاڑ پیدا کیا لوگوں کے نظر میں جو ہے, اور یہ ایک علیحدہ ہی ٹرینڈ تھا, آل اوور دا ورلڈ کہیں نظر نہیں آتا ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ انڈیا اور پاکستان میں نظر آتا ہے, ساؤتھ ایشیا میں یہ بہت زیادہ, اور اس نے باؤنڈریز کو بلر کیا انٹرٹینمنٹ اور نیوز کی.
اور یہ بہت ہمیں کلیئرلی اب اپنے میڈیا پہ نظر بھی آتی ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کو ہم نے نیوز میں لے آئے اور نیوز جو ہے وہ ہم نے انٹرٹیننگ کرنے کی کوشش کی آپ نے. اور اس انٹرٹینمنٹ کے چکر میں ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا کہ ایک بھارتی صحافی ہیں اور وہ پولیٹیشین سے بات کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک پولیٹیشین جو ہیں ان کو اسی طرح سیٹ پہ ہی جو ہے وہ لائیو بات کر رہے تھے, وہیں پہ پروگرام کے دوران میں ان کو ہارٹ فیل ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب انڈیا میں جو ہے وہ اس چیز کی بہت بڑی رجیم چل پڑی ہے کہ یہ میڈیا کے ہاتھوں ڈیتھ ہے یا نہیں ہے. اس پہ وہ ٹائم لگے گا یہ ثابت کرنے پہ کہ یہ کیا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ وہ ٹی آر پی کے چکر میں وہ جو پریزنٹر تھے وہ بہت لاؤڈ تھے, بہت ایبیوسو تھے, بہت ڈائریکٹ تھے اور ان کے پرسنل ان کے ریلیجن پہ بات کر رہے تھے, ماتھے پہ لگے ہوئے تلک پہ بات کر رہے تھے, ان کی ایگو پہ بات کر رہے تھے اور وہ بندہ برداشت نہیں کر سکا. وہ اب ہو یہ کیوں رہا تھا؟ ہو یہ اس لیے رہا تھا کہ وہ جو اینکر پرسن تھے, اب یہ بھی آپ سمجھائیے گا کہ یہ اینکر پرسن, پریزنٹر اور ہوسٹ جو ہے یہ اس میں کیا ڈفرینس ہے اور کتنا زیادہ ہے اور کیوں یہ بھی بلر باؤنڈریز ہو گئی ہیں. تو وہ ٹی آر پی کے چکر میں آپ مکے مار مار کے آپ شور کر رہے ہیں, آپ لاؤڈ ہو رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں اور وہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتے, ہمیں کرنے نہیں چاہیے جس طرح کہ آپ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ نیوز کا ڈیکورم یہ نہیں ہے. نیوز بہت سبجیکٹیو ہے. میاں صاحب جی بڑی اچھی بات انہوں نے کی, لیکن ہم پچھلے 5-7 میں جب اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے ہیں تو شو بیس کے لوگ, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں سارے, لیکن جب آپ ان کو ایز اے انٹلیکچوئل بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک انٹلیکچوئل کی یا صحافی کی انسلٹ ہے کہ قوم کا مزاج جو ہے وہ جگتوں کی طرف آ گیا. پھر دیکھیں ایک بزرگ مجھے ملے تو وہ کہنے لگے جی یہ بات اس طرح ہونے والی ہے ملک میں. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی فلاں جو اینکر ہیں بہت بڑے, انہوں نے یہ اس کی پیشین گوئی کی ہے. تو میں کہا جی میں بھی ایک پیشین گوئی کر دیتا ہوں, 50 سال بعد ان کا بہت بڑا مزار ہوگا اور شاید حضرت پیر والد شاہ سے بھی بڑا مزار ہوگا اور یہ بڑے نامور مشہور ہو جائیں گے جی, بڑے ولی اللہ تھے, یہ بڑی وہ فور کاسٹ کرتے تھے, بڑی پریڈکشنیں کرتے تھے. یہ چیز ایک ٹرینڈ بھی بڑا غلط سیٹ, یہ مکسچر بڑا خطرناک ہے, بڑا ٹرینڈ سیٹ جو غلط سیٹ ہوا ہے. اس میں شیلو لوگ زیادہ آ گئے, کھوکھلا پن جو ہے اس میں آپ دیکھیں تشفی رہ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک تسلی نہیں ہوتی. آپ کسی پروگرام کو سنیں آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگلی بات کو یہ کرے کہ جو میرے اندر تجسس ہے وہ دور ہو. دیکھیں نا آپ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میں نالج سیکھ کرنے کے لیے دیکھ رہا ہوں. اگر وہ یہ اب اس کی ذمہ داری ہے, میں کاشف بشیر خان جان نہیں چھوڑا سکتا. بالکل آپ کو جو دیکھ رہے ہیں نا, آپ ظلم کر رہے ہیں اس پہ اگر آپ بغیر تیاری کے بیٹھے. بالکل کہ آپ اس کو کچھ دیں, دیکھیں نا نالج دینے کے لیے بیٹھے, آپ نے نہ پیسہ لینا ہو نہ دینا ہو, نہ ہو کمرشل ٹرانزیکشن, لیکن آپ کی نالج دینا ہیومن انٹلیکچوئل ٹرانزیکشن ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اگر آپ اپنا مقام سمجھیں تو وہ بہت بڑا مقام ہے, لیکن اس مسند پہ بیٹھ تو آپ گئے ہیں آپ مسخرے اندر سے, تو یہ قوم کا مزاج بدل دیا. میری پرسنالٹی گرو ہی کی تو میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے اس شوشا میں چل پڑا ہوں. اب لوگوں میں ٹرینڈ تو آ گیا, لیکن اب مجھے سیریس لوگ ایسے بھی ملے ہیں وہ مجھے ایک میں اپنا نام لے ہی لیتا ہوں, میں نام نہیں لیتا لیکن ایک بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا سر یہ مجھے بات بتائیں, آپ میڈیا کے اتنے بڑے سینئر ہیں, آپ کے فلاں ادارے کا فلاں بندہ بار بار کہتا ہے میں جتی لا لینی. وہ کہتا ہے سر یہ کتنا بڑا, یہ اتنا لچر گفتگو ہے. سر میں گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تو میرے بچے کہتے ہیں پوتے دوتے سر یہ کی کہہ رہا ہے کہ میں جتی لا لینی. ٹھیک ہے گاؤں میں وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم کا مزاج بگاڑ رہے ہیں, مزاج بگاڑ رہے ہیں. مطلب آپ نے ہماری چینج ہو رہی ہے, نیوز کرنٹ افیئر کے ساتھ جب آپ نے جگت بازی مکس کر دی تو پھر آپ قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے خبروں میں میوزک ایڈ کر دیا, آپ نے خبروں میں لاؤڈ جیسچر, خبر دینے والے بندے کا کیا کام ہے وہ ایکسپریشن دے. ایک حفیظ طاہر صاحب ہیں, ان کے بھی دوست ہیں, پی ٹی وی کے بہت سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے. وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں نا جی ایک گلہ ضرور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں پی ٹی وی کا جو دور دیکھتا ہوں اسپیشلی نیوز کی جب بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ کو دیکھ کے میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, یہ گاڈ گیون ہے سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی آپ جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مجھے اپنا وہ پرانا پی ٹی وی یاد آ جاتا ہے. انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے کام کہ مطلب اس وقت آپ کو ایز اے اینکر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دور یاد آتا ہے کہ کسی نے محنت کی ہے اور بڑے سافٹ ہیں اور شوگر کوٹڈ سوالات ہیں کسی کی. لیکن آپ دونوں میرے گیسٹ ہیں, آپ کو میں لے کے آیا ہوں کہ میرے پروگرام میں ریٹنگ کے لیے نہیں لے کے آیا, میں لے کے آیا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے تک نالج پہنچے. ٹھیک ہے جی, آپ کو ادھر بیٹھ کے اگر میں انسلٹ کروں گا, ہیوملیٹ کروں گا
تو یا وہ آپس میں ہمیں لڑوائیں گے، ٹکراؤ کی سیاست کروائیں گے. ویری ایزی. وہ آپ لڑانے والا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو 2 منٹ میں لڑا کے اور پھر آپ تماشا دیکھیں. بالکل. اور ٹی آر پی کہاں چلی جائے گی؟ یہاں پہ یہ ڈفرنس آ جاتا ہے کہ ہوسٹ, نیوز کاسٹر اور اینکر میں ڈفرنس کیا ہے. آپ بھی بتائیے, میں ان سے بھی پوچھوں گا تاکہ یہ ویژن کلیئر ہو اسپیشلی اسٹوڈنٹس پہ. نیوز کاسٹر جو ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہے ایکسپریشن دینے سے, اس کا کوئی کام نہیں ہے He or she is bound ایموشنل to speak جو اس کو دیا جاتا ہے, پلین اور بہت سبجیکٹیو ہو کے. خبر دکھی ہے, خبر خوشی کی ہے, اس میں لفظوں کا اتار چڑھاؤ, اس کا اس کے پاس کوئی لبرٹی نہیں کہ اس میں ایک لفظ بھی اس میں ایڈ کرے یا مائنس کرے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ آج لاہور میں بارش ہوئی, نہیں, وہ آج لاہور میں بارش ہوئی ہے, یا بم بلاسٹ ہو گیا تو بم بلاسٹ ہو گیا ہے, نہیں, وہ نہیں کہہ سکتی ہے. لیکن یہ ٹچ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ بلاسٹ ہوا اور پیچھے سے ڈن 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 میوزک چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد 3-4 فلیشز ہیں, تو وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سرکس ہو رہی ہے. تو نیوز کاسٹر جو ہے وہ تو ایک بہت ابھی بھی دیکھیں اگر ہم بڑے چینلز پہ CNN BBC پہ, وہ نہیں کہا CNN BBC پہ تو وہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے ہیں, ڈریسنگ پہ نہیں کرتے کہ کلرز جو ہیں وہ بہت, آپ نے ہر روز ایسا کلر پہننا ہوتا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں آپ نے کوئی بری خبر بھی سنانی ہے اور کوئی اچھی خبر بھی سنانی ہے. ہمارا میک اوور جو ہے وہ بہت عجیب سا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ یہاں پہ ڈرامہ کی شوٹنگ ہو رہی ہے یا خبریں سنائی جا رہی ہیں. نیوز تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اب ہوسٹ اور اینکر میں یہ ہے کہ اینکر اینکریج سے ہے کہ اس بندے نے ایک ٹاپک لے کے چلنا ہے, اس ٹاپک پہ اس کی بہت ریسرچ ہے, وہ خود بھی ایک انٹلیکچوئل ہے, اس نے اس ٹاپک کو ایک سرٹن بریکٹ کے اندر رکھنا ہے, اس کا کام صرف یہ ہے, اس نے فوکس رکھنا ہے. جہاں پہ اس کے جو مہمان ہیں وہ بات کو تھوڑا سا, یہ انسانی نیچر ہے, اور فیڈ بیک فرام کال بیک نہیں, میرا نہیں خیال, بالکل نہیں. وہ وہاں پہ اپنا ایک ٹاپک لے کے بیٹھا ہے جو اس کا اپنا ریسرچ ٹاپک ہے, اور اس کے اپنے سلیکٹ کیے ہوئے گیسٹ ہیں, اور اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ آج میں نے لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں انلائٹن کرنا ہے. وہ اتنا تو پروپوگیشن اس میں ہو سکتی ہے جتنی ہیومینٹیرین اس پہ ہے کہ میرے بائسز جو ہیں وہ تو میں ختم نہیں کر سکتی, لیکن اور ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر نیوٹرل ہوتا ہے, ادروائز پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے. بالکل. اینکر جو ہے وہ اپنا پرسنل ریسرچ, اپنی پرسنل ٹاپک لے کے آتا ہے, ہوسٹ کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے صرف یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا ہے, یہ سوالات ہیں, یہ کرنے ہیں, بالکل, کسی کی سائڈ نہیں لینی ہے, کسی کی فیور نہیں کرنی ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں ٹاک شوز پہ بلا لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہوسٹ جو ہے وہ کس, بالکل. نیوز کاسٹر آپ کو یاد ہوگا جی, ایک نیوز کاسٹر تھے, جب کسی کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے وہ جا رہے ہیں اور رو پڑے وہ, آپ بازل لودھی کی بات کر رہے ہیں, جی جی جی, ہاں ضیاءاللہ کی, یعنی ان کے ساتھ وابستگیاں ہوں گی, لیکن نیوز کاسٹر جو ہے اس کی تو اتنی ذمہ داری ہے کہ جیسے ابھی شادیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے ایک نیوز کو آپ کو کنوے کرنا ہے, بس آن دی اسپاٹ جو بھی آ رہی ہے, کرنٹ ان کرنسی جس طرح بھی وہ خبر آتی جا رہی ہے اس کو کنوے کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بڑے بڑے چینل ہیں انٹرنیشنل, ہاں فاکس ہے, BBC ہے, جیسے ہر چیز وہاں چل رہی ہے, وائس آف امریکہ ہے, کوئی نہ وہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز کرتے ہیں. یہ آپ کو پی ٹی وی کی نیوز بھی تو ایسی تھی نا جی پہلے, جی بالکل, اور وہ کوئی شائستہ زاہد اور یہ وہ سب جو تھے ماپارا صفدر ابھی بھی میرے بڑے ویل انفارمڈ ہوتے تھے, اور بلکہ ہم ٹی وی اسکرین کی طرف ہمارا رجحان ہوتا تھا کہ اب اچھی خبر آئے گی. اب جو آپ کا ہر وقت ہجان پیدا کرنے کا ایک سلسلہ ہے. اچھا, اس میں جو اینکر کی آپ بات ہے نا, اینکر از لائک اے ماڈریٹر اینڈ ریسرچر, یعنی وہ اپنا مائنڈ بھی دیتا ہے اس میں اور کنکلوژن بھی ڈرا کرتا ہے, یا کنکلوژن ڈرا کر کے ساتھ وہ ایک کوسچن بھی ریز کرتا ہے عوام کے تجسس کے لیے کہ وہ آگے جا کے بڑھیں اور مزید نالج سیکھ کریں, جس میں وہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور سکھا رہا ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح میں جرنلسٹ کے بارے میں سمجھتا ہوں وہی میرا اینکر کے بارے میں تصور ہے کہ جرنلسٹ is not here to educate but also to educate himself, not only to educate others. تو یہ ایک ٹو وے یعنی آپ کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. تو یہ اینکر کا جو ہے نا, اچھا اب یہ ٹرینڈ ایک آپ نے دیکھا کہ اب آج کل کے میڈیا میں چلا کہ نیوز کاسٹرز جو ہیں, میں ظاہر ہے کہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈز ہے, نیوز کاسٹر کبھی اینکر بن نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے وہ بھی, بالکل, اگر وہ ایکسپیرینسڈ اور ٹرینڈ ہے ہیں اس کے ساتھ, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکیں نیوز میں. لیکن ایون دین اب یہ جو نیوز انہوں نے کہہ دیا جی نیوز اینکر,
جی 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 آپ کو استاد جی ہیں، جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیوز اینکر یہ جب آپ نے یہاں پہ ہمارے کسی کو ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ ٹرمینالوجی کیا ہے؟ ہمارے ہاں انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی دے نال مطلب کاشف بشیر میاں لکھ دو تو یہ ہمارے ہاں ٹیکنیکلی دیٹ از رانگ، کیونکہ ینگ لڑکے لڑکیاں جب آتے ہیں تو وہ اچھا آئیڈیلائز بھی انہوں نے ان کو کیا ہوا ہے کہ جن کی بڑی گاڑیاں ہیں اور جن کے نام کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے. اور کاشف صاحب اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جن کے پاس یہ بڑی گاڑیاں ہیں ان کا منی ٹریل کیا ہے، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، اور آج سے 10 سال پہلے وہ کہاں تھے اور پچھلے 10 سال پہلے وہ کہاں تھے. یہ منظر عام پہ آنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ پھر ہماری ینگ جنریشن کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنا فینٹسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی دھندا جو ہے پڑیں گے نا، بالکل چینج کرنے پڑیں گے. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ نیوز کاسٹر جو ہے، نیوز کاسٹر ایکسپریسو ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک نیوز کاسٹر جب سروے کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو کچھ اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں یا میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کو پوچھتے ہیں یا سمبل آف پاور سمجھتے ہیں، سوشل پاور اینڈ ڈومیننس، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی غلط نہ ہوگا جی. یہ تو اس کی بیسک جو نیوز کی، کیونکہ یہ تو جو خبر ہے ٹھیک ہے جی، یہ تو نکلی قرآن پاک سے نکلی نا جی. جی بالکل ٹھیک ہے جی، اور صحافت صحیفہ سے نکلا، تو پھر تو یہ اس کی نیگیشن ہو گئی. جب یہ میں تو بات اتنا تجاوز کر جاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. میں ایک دفعہ کالم لکھ رہا تھا اپنا، میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو میں نے کہا یار سیف الرحمان دوسرا نصف ایمان کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ صاف ستھری صحافت وہ دوسرا نصف ایمان ہے. کیونکہ آپ اگر پیغام سچ پھیلا رہے ہیں، سچ پھیلا رہے ہیں تو اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں. اگر آپ سچ پھیلا رہے ہیں تو وہ بھی نصف عبادت ہے. آپ نے 35 سال اس دشت کی سیاہی میں گزار دی ہے، کس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے صافی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جتنا انجوائے کیا رحمت شاہ فریدی صاحب کے ساتھ کام کرنے میں کسی کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ میرا مزاج بھی اور ہے، آپ کو پتا. تو آپ نے جو اپنی صحافت ہے زیادہ تو آپ کا نیوز کے ساتھ ہی رہا. میں زیادہ تر میر شکیل الرحمان کے ساتھ ہی، میر خلیل الرحمان بھی رہے پہلے ہمارے دور میں. اس میں یہ تھا کہ ایک ٹائم میں ہمیں تھوڑی سی فریڈم تھی بالکل، یعنی ایک وقت تھا جب ہم نے بہت انجوائے کیا کہ ہم اپنے طور پہ خبر لیتے تھے، ورشن لیتے تھے اور بات کر بھی لیتے تھے. اور تمام تر مجھے یاد، میں آپ سے کوئی پرسنل کوئی ایکسپیرینس ذرا بیان کرنا چاہوں گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک خبر مجھے ملی اور وہ خبر جو تھی وہ ہم نے بڑی چھان پھٹک کے بعد چھاپ دی. مجھے اگلے دن ایک صاحب کا فون آیا، وہ ہمارے کوئی ایڈیٹر رینک کے تھے، اور انہوں نے کہا جی میر شکیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی سورس مجھے بتائیں. تو میں نے کہا جی وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہا مجھے تو انہوں نے خود سکھایا کہ میں سورس نہیں پوچھوں گا. اچھا، میں کہا جی مجھے تو انہوں نے سکھایا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں بتانا پڑے گا، نہیں تو آپ جاب سے آپ تو. میں کہا جاب میں چھوڑ دوں گا، سورس نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آئی ایم انڈر کمٹمنٹ، میری پلیج ہے کہ میں جی آپ کو سورس نہیں بتاؤں. تو وہی ہوا، انہوں نے کہا جی چیف منسٹر وانٹس، چیف منسٹر اس وقت غلام حیدر وہیں. اچھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سیف الرحمان نے مجھے بڑی ڈیمیجنگ خبر دی ہے. میں کہا جی میری خبر میں ایک بھی جھوٹ ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں نے ان کا ورشن لیا اور ان کا ورشن بھی اس میں چھاپا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب آپ سسٹین کر کے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بچ تو گیا. اس وقت مجھے چیف منسٹر نے اگلے دن ان کی 2 ایمبیسڈرز کے ساتھ ملاقات تھی. مجھے اچانک جی ایم اسکندر صاحب کا فون آیا، سیکرٹری ٹو دا چیف منسٹر، کہ جی آپ اتنے بجے 7 کلب میں پہنچ جائیں. میں کہا جی کیوں؟ کہتے جی چیف منسٹر سے آپ کی میٹنگ ہے. میں کہتے ہیں جی بات سنیں کہ چیف منسٹر نے مجھ سے سورس پوچھنی ہے تو پھر میں نہیں آتا. سو آئی وینٹ ٹو مائی ایڈیٹر حسین نقی، ہمارے ایڈیٹر، اور بڑے دلیر آدمی. تو میں نے نقی صاحب کو کہا کہ نقی صاحب میرا چیف منسٹر بڑا بہ گیا جی، یا وہ ہے نہیں یا میں نہیں. تو میں نے تو پروفیشنل اسٹینڈنگ اپنی جو ہے نا وہ مینٹین رکھنی ہے. انہوں نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وین آئی ایم ہیئر. اور پھر اس وقت شکیل صاحب ہمارے ساتھ اسٹینڈ لے گئے. یہ بڑی بات ہے. لیکن بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی تنزلی بڑی ہوئی. میں یہ جو ابھی انہوں نے بات کی اس پہ بات کروں گا آپ سے، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل آنیسٹی کی بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مشکلات تھی ویسے، میں بڑی مشکل میں رہا. تو آنرز بھی جو تھے وہ نہیں رہے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی انہوں نے میر صاحب کی بات کی اور میں نے رحمت شاہ فریدی صاحب کی بات کی. تو اس پہ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. اس کے ساتھ بریک کے بعد بات کریں گے. وی ول اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک ویورز. جی یہ جو جرنلزم بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک سٹانس ہے, سورس جو ہے وہ تو ایسٹ ہے کسی بھی جرنلسٹ کے لیے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہو یا الیکٹرانک. بیسیکلی میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جو نالجیبل پروگرام کر سکتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا سے آیا ہے اور جس کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے یا سوچنے کی صلاحیت ہے. یہ دو جواب ہیں ان کا, مجھے کوئکلی ذرا جواب دی پھر آگے چلے ہم. یہ جہاں تک ہے کہ سورس ٹھیک ہے وہ ہے جرنلسٹ کی انٹیگریٹی کہ وہ سورس ڈسکلوز نہیں کرے گا, لیکن کاشف صاحب اس چکر میں یہ ہو رہا ہے کہ بغیر سورس کے بہت کچھ سامنے آ رہا ہے اور یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ سورس ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو اس کو بھی آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کو بیٹھ کے ہی اس کا کوئی حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا. ایک فیکشن رہتا ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈس آن کرتے بھی رہے لیکن کچھ ادارے ان کو ڈس آن نہیں کرتے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی ہم سورس ڈسکلوز نہیں کریں گے, جو ہمارے منہ میں آئے گا ہم کہتے چلے جائیں گے اور ہم کہیں گے جی ہمارا سورس ہے, اور اس کے بعد پھر یہ پروپیگنڈا چلتا جائے گا. اس میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی وضاحت کروں کہ ہمیں چونکہ جرنلزم ایک طویل عرصہ گزارا تو اس میں ہمیں بعض اوقات گورنمنٹ کے ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں ٹاپ کے, مثلا کہ فورن منسٹر ہے, ایون پرائم منسٹر اور ایون جنرلز کے ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ, وہ آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں کچھ میٹنگس جس میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اس وقت ملک ان حالات سے گزر رہا ہے, نو یو آر دا ایڈیٹرس اینڈ دا چیفز آف یور ونگز, تو آپ اپنے طور پہ یہ بلڈ اپ کریں اوپینین, لیکن اصل حقائق یہ ہیں, ان کے پروف یہ ہیں جس کو آپ قابل وثوق ذرائع بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو بعض کار ایسے بھی ہوتا ہے, ہاں اس میں پرابلم ہوتا ہے, جس میں مجھے یاد پڑتا ہے صاحبزادہ یعقوب خان, وہ اپنے وقت کے بڑے اچھے فورن منسٹر تھے, ان کے ساتھ بھی ہمارا رہا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو آج کل بڑے بدنام زمانہ ہوئے ہیں بڑے, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. تو ایک ملاقات ہماری ہوئی, میں تھے, چامی صاحب اور چند ایک اور سینئرز تھے ہم سارے. تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں اور کہنے لگے کہ اس کو دہشت گردی کے حوالے سے تھا. اگلے دن وہ تمام بڑے اخبارات میں ہمارا وہ اپنے ذرائع سے چیز چھپی, تو جس میں انہوں نے ہمیں پورا سیٹسفائی کیا ود سارا فیکٹس اینڈ فگرز. وہ تو پھر یہ اسٹریٹجیکلی آپ ایک پیج پہ آ گئے, ایسی بھی صورت ہوتی ہے بالکل وہ آپ ایک پیج پہ ہیں, لیکن کمیٹڈ ہوتے ہیں, سیکورٹی آف پاکستان کی بات ہے جی, وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے شادی صاحبہ کہ مجھے جنرل صاحب کا فون آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مسنگ پرسنز پہ ہم بڑے تنگ ہیں. میں کہا جی میں بھی بڑا تنگ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اخبار اس کو آپ کا گروپ جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو میں کہا جی میں تو اپنے گروپ کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ فیکٹس ہیں کہ انٹرنمنٹ سینٹر لکی مروت کا ہے جس میں سے کچھ لوگ اس طرح برآمد ہوئے, دیور 14 اور پتہ نہیں اس طرح, تو کیا کین یو رائٹ آن اٹ. میں کہا جی لیٹ می ٹرائی. اس میں یعنی وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ درمیان کا راستہ نکالنا, وہ جرنلزم میں یعنی آپ کا ورژن بھی آ جائے, اسٹیٹ کی بات بھی ہو جائے اور فیکٹس بھی آ جائے, رائٹ, اور وہ بڑا مشکل ہے. وہ میرا ہمیں سکھانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو, بہت مشکل کام ہے. بہت دیر سے آتا ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا شعبہ ہے, ان کو سکھانا. اس میں پھر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں آتے, اس میں پھر آپ کی کوٹھیاں نہیں بنتی ہیں, اس میں وہ بہت انٹیگریٹی اور بہت آپ کا بھرم کا راستہ ہے اگر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. اور بیسیکلی صحافت یہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے کہ میں اپنے ملک کی سوورینٹی کے خلاف بولنا شروع کر دوں. فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے کہ میں آپ کا دل دکھانا شروع کر دوں. بالکل بالکل نہیں, میری فریڈم سپیچ یہ نہیں ہے کاشف صاحب کہ میں آپ کا دل دکھاؤں. میری فریڈم آف سپیچ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ فریڈم کی ہم بات کرتے ہیں, مادر پدر آزادی کا تو ڈیفینیشن بالکل نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ میں بھی آپ کا بہت رسپانسبل ہونا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, وہ تو انہوں نے سکھایا ہی آپ کو. ہاؤ ڈو یو سی انڈین اور پاکستانی میڈیا, اسپیشلی اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیں, ایک چیز میں نے دیکھی, ہوسٹائل میڈیا پاکستان کے خلاف, ظاہر ہے کہ ہم ان کے وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں, بالکل ہیں, لیکن ایک چیز میں نے جو ان کو کریڈٹ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے چینلز کے اوپر ہماری جو اسٹریٹجک ہوتی ہیں, کیا اس کا نام ہے, پلاننگز ہوتی ہیں, وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ایس آئی کو ڈسکس ہم کر رہے ہوتے ہیں, فوج کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کے میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی فوج کو یا اپنی اسٹریٹجک جو اسٹڈیز ہیں یا اسٹریٹجک پلاننگز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوں. یہ ڈفرینس آپ کو لگتا ہے؟ یہ ہے ڈفرینس, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے پھر
ان کی وہاں پہ وہ اس حساب سے انفلوئنشل بھی نہیں ہے, فوج جو ہے وہ اس کا, لیکن وہاں پہ اس کو شاید اس لیے نہیں ڈسکس کیا جاتا کہ وہ اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کرتے, ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں, ایک ادھر سے ایک ادھر. وہ ایک امبارگو لگا ہوا نا ان کے اوپر, جو ہمارے اوپر بھی ہونا چاہیے, لیکن ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں. بالکل آپ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں, بلکہ انڈین میڈیا ہم سے تھوڑا سا آگے ہے اس معاملے میں, ایریاز کو فلاؤٹ کرنے میں, چیزوں کو پروپوگیٹ کرنے میں. وہ تو ہمارے خلاف کرتے ہیں نا جی. نہیں, اپنے آپس میں بھی ان کا یہی ہے. اگر آپ کا سٹانس یہ ہے نا کہ وہ ملکی ساورینٹی کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, نہیں, وہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے. ان کے بھی چینلز اسی طرح ہیں, وہ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, وہ پارٹیز میں بٹے ہوئے ہیں, وہ آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پالیسیز پہ بات کرتے ہیں, اور ہم سے زیادہ بھدے طریقے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا میڈیا بڑی آسانی سے اعلی کار بن جاتا ہے. خبر کی تیزی, خبر کے حصول کی تیزی اور ایتھکس ختم. اس میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ خبر دینے والا جو شخص ہے اس کے کیا عزائم ہے, یہ پاکستان کو کس جگہ پہ جا کے دیکھیں نا. یہ تو اب ڈاکٹر صاحبہ کا شعبہ ہے, یہ بتائیں گی کہ جیسے میڈیا سیمیوٹکس میں کہ کون مجھے استعمال کر رہا ہے. میرے ذہن میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں تو اپنی خبریت میں پھنسا ہوں نا. یہاں پھر کوئی مالی پروفائل بھی ہے, مالی پروفائل ہے اپنی جگہ, اور کاشف صاحب جہالت ہے, اور جہالت, میں تو جہالت کور کر رہا ہوں کہ میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ایسرٹین دا فیکٹس, دا ٹروتھ آف دی, جو ایسنس کیا ہے اس کا, وہ مجھے جو اعلی کار بنا رہا ہے وہ کیا ہے اس چیز کا. جیسے بعض اوقات ہمارے ادارے اس چیز کے میں بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ایک خبر دے کے وہ فیلر کے طور پہ دیکھتے ہیں, گیج کرتے ہیں کہ اس میں عوامی سینٹیمنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں اگر اس میں میڈیا بہت زیادہ اعلی کار بنتا ہے, کیونکہ میڈیا اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے, میڈیا کے پاس یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ خبر کا سیمیوٹک انالیسس کر سکے. یہ ہوا کہ انٹلیکٹ لیول عام عوام کا بھی کم ہو گیا نیوز پیپر سے ہٹ کے, اور اب الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ اس میں میڈیا والے قصوروار ہیں, لیکن اکیڈمکس بھی ہیں, اس میں اکیڈیمکس بھی ہیں, اس میں میڈیا والے, وہ میڈیا والے قصوروار ہیں جو کہ اب ہمیں ہر جگہ پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان سے بہت اوپنلی میرا ان سے اختلاف ہے کہ وہ ہماری قوم کو بہت شدید طریقے سے کاشف صاحب گمراہ کر رہے ہیں. کو پیو کرنے میں سب سے بڑا کردار آل اوور دی ورلڈ الیکٹرانک میڈیا کا, وہ پبلک اوپینین کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور پبلک اوپینین کو وہ ڈسٹریس میں کر رہے ہیں. لوگ اب وہ سب کچھ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, کوئی ہوپ نہیں ہے, کچھ اچھا نہیں ہے, صرف ایک ایجنڈا ہے, میرا کیا ہے, آپ کا کیا ہے. آپ چینل کھولیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے آج اس کے 10 پروگرام دیکھنے ہیں تو اس چینل کے مالک کا کیا ایجنڈا ہے, آپ کو ان 10 پروگرام میں وہ نظر آئے گا. یہ صحافت نہیں ہے. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی, کچھ ایسے لوگ ہیں, نام نہیں لیتے, ہم سب جانتے ہیں انہیں, کہ جنہوں نے اس کو دھندا بنایا, ہم یوزنگ دا ورڈ دھندا, ٹھیک ہے جی, اور اس کی ایک بڑی جو پکیزگی تھی صحافت کی, اس کو انہوں نے بڑا مکروہ کیا. کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ بولا تھا, صحافت ایک پیشن ہے, ایک مشن ہے. ادروائز دیکھیں, میں جیسے میں جب پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ میں کریج ہے ٹو نو اینڈ ٹو کنوے, یس, اچھا, اگر آپ میں کریج ہے ٹو سے دا ٹروتھ, تو اس پروفیشن میں آئیں. نہیں خدا کا واسطہ بھی آپ انرول ہوئے ہیں, جا کے کسی اور پروفیشن میں چلے جائیں. تو یہ اس پروفیشن کا ایک بنیادی پہلا تو وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں مفقود ہے. یہاں جس شخص کے پاس تھوڑا سا اختیار آتا ہے, بولنے کا اختیار آ گیا, اس کو سننے کا ایک آڈینس کا اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس ایک پورا ایک آڈینس ہے اس کے سامنے, وہ آپ کو جھک کے آپ کی بات سنتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. ابھی ہم نے اختیار کو ایکسپلائٹ کرنا چھوڑا نہیں ہے. نہیں, یہ تو ہیومن نیچر ہے, وہ تو ہم کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یا تو ایکسٹرنلی اکاؤنٹیبلٹی ہو, انٹرنل تو ظاہر ہے وہ کہاں مشکل ہے, تو ایکسٹرنل ہو. بالکل, اس سے ہماری کاشف صاحب پوری لنگوسٹک چینج ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام میں لوگ بیٹھ کے, ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن میں ایک بار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چیز, انسٹیٹیوٹ جو ہے نا سوالوں کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. کرپشن از ایوری ویئر. جنہوں نے کرپشن کرنی ہے وہ خود ان لوگوں کے تابع ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں ان کی بات کو ایڈ کروں گی کہ
لنگوسٹک چینج ہو گئی ہے ہمارے پروگرامز کی. اب ہم بیٹھ کے دیکھیں تو آپ لوگ پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ صحافی کا کام نہیں ہے. وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے میں نے یہ کہا تھا نا, میں نے یہ کہا تھا, الٹیمیٹم دے رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے وہ ان کی بات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی جب ایک آڈینس ہو جاتی ہے پھر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ مستقبل کا حال بتانے والے, پھر آپ فالیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اس میں کسی کے کچھ جگہوں کے پیرول پہ بھی ہوتے ہیں. کاشف صاحب یہ تو پھر آپ کی فیلڈ ہے نا, آپ یہ سب کچھ ڈے آن ڈے بیسس پہ دیکھتے ہیں. اس میں عام بندے کا کیا قصور ہے, اس میں ہمارا کیا, ہم کیوں دیکھیں, ہمارے لیے کون اس میں کچھ کرے گا. ختم ہو گیا, ٹاپک تو بہت اچھا تھا, میں بہت زبردست تھا ویسے ٹاپک. لاسٹ ٹاپک, لاسٹ آپ کا ڈیل چاہوں گا, ون لائن آنسر دے دیجیے. اگلے جو 2-4 سال ہیں پاکستانی میڈیا کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک اس کو لوگ جو ہے نا, لوگ ہی سب سے بڑا ایک ماڈریٹنگ فورس ہے. اور لوگوں میں جیسے ابھی شادیہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بیزاری بھی آ رہی ہے. اب سلیکشن ریجیکشن کا ایلیمینیشن کا پروسیس شروع ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں, وچ از گڈ. کاشف بشیر کیا کہہ رہا ہے, سیف الرحمان کیا کہہ رہا ہے, شادیہ جی. اب یہ چیز میرا خیال ہے اس کو اب یہ چیز آہستہ آہستہ آئے گی اندر. یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ اس طرح سے چلنے کے بعد ریوائیو ضرور ہوگا. میں ہوپ فل ضرور ہوں کہ یہ واپس آ جائے گا, یہ واپس آ جائے گا. اس میں وہ ہیلی کاپٹر گاڑیاں تو نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے اور نہیں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کھانے کے لیے تو دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. کاشف صاحب لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اب کیا پڑھاتی ہیں آپ جو میڈیا اسٹڈیز کے بچے بچی ہیں, ان کو یہ ان کے آئیڈیلز چینج کریں, ان کے آئیڈیلز وہی ہیں وہ جو انفیئر مینس ہیں جنہوں نے اس پیشے کو یوز کر کے, نام یوز کر کے جنہوں نے کمایا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. وی ور واچنگ فیس ٹو فیس. آج ہم نے میڈیا اسٹڈیز اور میڈیا ایتھکس پہ تھوڑی سی بات کی ہے, بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ ہمارا. 45-50 منٹ کا جو ٹائم ہے بہت تھوڑا, اس پہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ کچھ جو ہمارے آنے والے پلرز ہیں, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر سکیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.